नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इंशाअल्लाह सूरह फातिहा में जो हमारा तर्जमा, उसका लुग़वी और शरई माना जो आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज रब्बिल आलमीन को हम समझेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले कुरान पाक हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब को नाजिल करके, उसकी हिफाजत करके अपने बंदों पर अपनी नेमतें पूरी कर दी। हुआ कमा असना अला नफ्सिही सुब्हानहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि मन तअल्लमल कुरानुल करीम व अल्लमहु व अमल बिही नबिय्यना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बाद। जैसा कि उसने अपनी तारीफ की, पाक है और दुआ और सलाम हो उन लोगों पर जो कुरान पाक को सीखते हैं, सिखाते हैं और उस पर अमल करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और सहाबा कराम और उसके बाद कुरान पाक को पढ़ना, उसको तर्जमे से सीखना, उस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ तफक्कुर का लफ्ज़ आपने अक्सर ही कुरान पाक में जगह जगह पढ़ा होगा। लअल्लहुम यतफक्करून और लअल्लकुम ततफक्करून और अफला यतदब्बरून। इसके ज़रिए इस तफक्कुर और तदब्बुर की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दावत देते हैं। आप जानते हैं कि तफक्कुर और तदब्बुर एक अज़ीमुश्शान इबादत है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही तवज्जो की तरफ मुयस्सर आती है। ये मेरा और आपका तज़किया नफ्स है, अपनी रूह के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है। इन सब मराहिल से गुज़रने के बाद इंसान तब फिर उस अखलाकियात और अपने एतक़ादियात से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। फिर उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर, सरापा नूर बना देता है उसके दिल को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान पाक को गौर व फ़िक्र और तफक्कुर और तदब्बुर के लिए हमें पढ़ने का मौका दिया। इस तफक्कुर के माना थोड़ा-सा पहले अगर हम समझ लें, तो ताकि हमें कुरान पढ़ना भी हमारे लिए आसान हो जाए कि हम कुरान पाक को किस तरीके से पढ़ते हैं। सिर्फ़ नाज़रा की तरह पढ़ लिया? नहीं, उसका सवाब तो है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ तफक्कुर में गौर व फ़िक्र करना, अपने पिछले गुज़िश्ता अमूर पर जब किया जाता है गौर, और आइंदा अमूर के लिए भी किया जाता है, इन दोनों अमूर पर जब इंसान हर सूरत में जब मुशाहिदा महसूस उसके नहीं होते और उसके नज़रों से बिल्कुल ओझल हो जाते हैं, इन दोनों लफ्ज़ों के साथ ही एक ही और लफ्ज़ तदब्बुर भी आ जाता है। वो अपने अंजाम, जिसके माना है अंजाम पर गौर करना। एक होता है कि लास्ट किसी चीज़ पर हमने बाकी अमूर पर गौर कर लिया उसको, लेकिन अंजाम पर गौर करना वो तदब्बुर में शुमार हो जाता है। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बासत से पहले गार हिरा में खलवत नशीनी फरमाया करते थे और रात दिन इसी तफक्कुर और तदब्बुर में मसरूफ़ रहते थे। और कहते हैं कि गार हिरा में एक सुराख मूक था, वहाँ से बैतुल्लाह नज़र आता था और वहीं आप बैठते थे और गौर व फ़िक्र करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वल वल वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है
جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والوں سے کیا کریں، اس سے سبق لیں، اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے لیے غور و فکر اور تدبر کتنی ضروری ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ رب کا جو ہے اس کا لغوی اور شرعی معنی ہم پڑھتے ہیں کہ رب کا لفظ رب عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، پالنے اور پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب معنوں میں، یعنی مدبر اور منتظم، اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ تحقیق جب میں نے کی جب اس پہ لغوی معنی کو سمجھا، تو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ الرب، را با، تو یہ الرب جو ہے اصل میں معنی یہ ہے تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ گریجولی تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں۔ اور ربہ و رباہ و رببہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ربن کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ مصدر ہے، اور استعارتاً معنی فاعل استعمال ہوتا ہے، اور مطلقاً یعنی اضافت اور لام تعریف سے خالی ہونے کی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو جملہ موجودات کے مسئلے کا کفیل ہے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور الرب جو ہے یہ صیغہ صفت یعنی جمع ارباب قرآن پاک میں ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بھلا دیکھو تو صحیح کہ جدا جدا معبود اچھے یا اللہ ایک یعنی یکتا اور زبردست۔ اصل تو یہ تھا کہ ربن کی جمع ہی نہ آتی، کیونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ خاص طور پر یعنی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، لیکن کیا ہوا کہ عقیدہ کفار کے مطابق بصیغہ جمع استعمال ہوا، اور ارباب کے علاوہ اس کی جمع اربتن و ربوبن بھی آتی ہے۔ اور اگر ہم اضافت کے ساتھ بات کریں، جیسے اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسرے پر بھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسروں پر بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ ہی کو ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ ربکم رب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ کیونکہ یہ دیکھیں قرآن پاک کی جو علیحدہ علیحدہ میں آیات آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ جہاں ربکم بتایا گیا وہاں ارباب کیوں، اس کی جمع کیوں بتائی گئی اربابن میں، تو اس کے حوالے سے اس کو ایک معنی کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مضاف کی بات کر رہی ہوں تو رب الداری یہ مضاف ہے، یعنی کہ گھر کا مالک، رب الفرسی گھوڑے کا مالک، تو اس معنی کے اعتبار سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، سو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ پھر یہ دیکھیں مضاف
کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ رب الداریر کے حوالے سے جب بات ہوئی تو اس کا آگے قرآن پاک کے حوالے سے آ گیا کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی. اس کے بعد ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تم سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کرام کو اللہ مانو، یعنی انہیں معبود مانو، اور تم اور مسبب الاسباب اور مسائل عباد کو ہی کفیل سمجھو. تو یہاں اس کا رب کا لغوی اور شرعی معنی الحمدللہ آپ نے یہاں سمجھا. اور اب انشاءاللہ العالمین کا لغوی اور کچھ اس کا عرفی معنی بھی سمجھتے ہیں کہ عالم، خاتم، طابق اور دانک کے وزن پر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کل مخلوق. اور آسمان اور اس کے نیچے جتنے بھی جواہر اور اعراض ہیں وہ کیا ہے؟ عالم ہیں. جس طرح خاتم مہر لگانے کا آلہ ہے، اس طرح عالم اس میں آلہ ہے. اس کا معنی ہے معجد کو جاننے کا آلہ. حضرت جعفر صادق نے کہا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم کبیر اور عالم صغیر. آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ہے، اور انسان عالم صغیر ہے. انسان میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے. اور حضرت عباس کے قول کی دلیل یہاں ہم تھوڑی، میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں. لیکونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فرمایا لیکونا للعالمین نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور فرشتوں کے لیے نذیر نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. آپ صرف جن اور انس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. اور یہاں ایک اور مروی ہے کہ کل 18,000 عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے. اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے اور دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے. اور ایک اور قول کے مطابق 80,000 عالم ہیں، 40,000 خشکی میں ہیں اور 40,000 سمندر میں. اور اس میں جن ایک عالم ہے، انس ایک عالم ہے. ان کے سوا زمین کے 4 زاویے ہیں اور ہر زاویے میں 1500 عالم ہیں. اب ڈفرینٹ سارے اقوال کے بعد ایک فائنلائز بات کو جب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب یہاں ہم انشاءاللہ اللہ اس عالمین کے اعتبار سے جو لغوی اور ہم نے عرفی معنی جو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی تربیت میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک بیج جس زمین میں گرا دیا جاتا ہے، پھر زمین میں وہ پھول بن جاتا ہے. پھولنے کے بعد ہر طرح سے پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے. اوپر سے پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. اس میں شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں میں پھول بھی نکلتے ہیں، پھل بھی بنتے ہیں، اور پھلوں میں چھلکا بھی بنتا ہے، مغز بھی بنتا ہے. اس کا پھر روغن، اس بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ جڑ بن جاتی ہے. اس طرح زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی رہتی ہیں اور جڑیں نکلتی رہتی ہیں.
مٹی اور پانی سے اپنی طبی غذا حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں، اور اس طرح کیا ہو جاتا ہے؟ سرسبز و شاداب۔ دوسری مثال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ماں کے رحم میں جب اللہ تعالیٰ ایک باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں جب پہنچتا ہے تو پھر وہ قطرہ پہلے جمع و خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں، رگیں اور مختلف اعضاء بن جاتے ہیں۔ پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں، آنکھ میں دیکھنے کی، کان میں سننے کی، زبان میں گویائی کی قوت رکھی جاتی ہے۔ تو سبحان ہے جس نے ہڈی میں سماعت، چربی میں بصارت اور گوشت کے ٹکڑے میں گویائی رکھی۔ ماں باپ کے دل میں ایسا جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر اس کی پرورش کر دی۔ ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ اتارا، باپ کے دل میں شفقت رکھی، اور آہستہ آہستہ اس کو پالتا رہا، تربیت کرتا رہا، بڑھاتا رہا۔ جب وہ اپنی نشوونما کے کمال طبیعی تک پہنچ کر بالغ ہو گیا تو اس کا شعور پختہ اور عقل کامل ہو گیا۔ تب کہا، اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہماری ان کمالات کی حمد و ثنا کرو جس کے نتیجے میں تم اس کمال طبیعی تک پہنچے ہو۔ دیکھو، اس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین بنائی، تمہارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کے سمندر رواں دواں کیے ہوئے ہیں، تمہارے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کی تہوں میں چشمے جاری کیے، تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے دن بنایا، تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، سورج کی حرارت سے تمہاری کھیتیاں پکتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانوں اور نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و ثنا کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فما علینا فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ آیت فوراً میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ دنیا میں انسان کسی شخص کی چار وجہ سے تعریف کرتا ہے، یا اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے۔ کسی کی تعریف کرنا اس کے ذات اور کمال کی وجہ سے، اس کے عیوب اور نقائص سے بری ہے، خواہ اس نے انسان پر کوئی احسان کیا ہے یا نہیں، وہ محض کمال ذات کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پر ماضی میں احسانات کیے ہیں، انعامات دی ہیں، تو وہ ان گزشتہ احسانوں کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں اس سے انعامات کی توقع رکھتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے غیظ و غضب اور اس کے قہر اور قدرت سے ڈر کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کمال ذات کی وجہ سے کسی کی حمد و ثنا کرتے ہو تو میری ذات کامل ہے، سو میری حمد کرو، اور اس کی طرف الحمدللہ سے اشارہ ہے۔ اور اگر گزشتہ نعمتوں کی وجہ سے حمد و ثنا کرتے ہو تو ساری نعمتیں میں نے دی ہیں، میری تعریف کرو، میں ہی رب العالمین ہوں۔ اور اگر مستقبل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تعریف کرتے ہو تو میں الرحمن الرحیم ہوں، سو میری حمد کرو۔ اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے حمد و ثنا کرتے ہو تب بھی میری حمد و ثنا کرو، میں ہی مالک یوم الدین ہوں۔ تو یہاں الحمدللہ آج رب العالمین کا جو ہے ترجمہ لغوی شرعی اعتبار سے کچھ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔